बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो दुनिया की अरेवल है, कुछ लोग आते हैं और इस पर दस्तखत करते हैं, कुछ लोग दुनिया को सिर्फ देखते हैं। लेकिन बात उन लोगों की होती है जो दुनिया में आते हैं और फिर यहाँ की इस अरेवल पर दस्तखत करते हैं। उन दस्तखत करने वालों में एक नाम है नाज़िम नज़ीर। नाज़िम नज़ीर एक हिस्टोरिकल नाम है, ये आप लोगों ने सुना होगा। नाज़िम नज़ीर तामील इरशाद से वाबस्ता है और जो सहाफ़त की दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है और सहाफ़त की दुनिया मोअज़्ज़ज़ लोगों की दुनिया होती है। नाज़िम नज़ीर साहब का उसमें नाम है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों का पहले सफ़े में नाम है उनमें नाज़िम साहब का नाम भी आता है। जहाँ तक हम देखते हैं, आजकल की सहाफ़त बड़ी अजीब सी लगती है, कभी कभी दिलरुबा भी लगती है, कभी कभी परेशानी भी महसूस करती है। आज हम ये जानना चाहते हैं नाज़िम नज़ीर साहब से, ये जो सहाफ़त है ये एतमाद, भरोसे और सच्चाई का नाम है। क्या नाज़िम साहब आपने इसमें ज्वाइन किया है? बहुत सारे पाले, आपका एक नाम है। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे सहाफ़त के बारे में बात की जाती है। नाज़िम साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह योतान वुचान अदबी दुनिया अत मज तुहद नाव यह प्रत कंसे यम ते अखबार पढ़न वल यम ते सहाफ़त सम जर्नलिज्म या यमन हुंद सोच विचार बड़ थोद यमन ज़बान पे नाज़िम नज़ीर अख नाव। तो अम खतर करो तुम गोड़ मुबारक। तो यस तुहद इब्तिदा तुहज पैदाइश कत सपज तो तुहद इल्म यस तुम सबक पढ़ो यह कत तुम पढ़मुत? वादी हंदिस अकिस बड़िस जिलस मजन इलाक यत जन रफ़ी आबाद नाव रफ़ी आबाद। तो तारीखी खसियत अत सनिस रफ़ी आबादस कि अत बख्शी गुलाम मोहम्मद नाव कोर्मुत इलाक़े हमल पत रफ़ी आबाद। रफ़ीक अहमद गुदवाई ओसमुत वज़ीर मरकज़ी वज़ीर तो तम सी नावस पे नाव थोमुत यह इलाक़े रफ़ी आबाद। गो यम सात वो तुहस इलाकस अत रफ़ी आबाद अत पत्किन कहानी तारीख तो अम पत यम सात वो कि बहुत जामुत अकिस तिथिस कस्बस मजन कस्ब डिंगी वचा तो यथ जन दारुल इफ्ता वनान तम वक्त तिकाज तत इल्मन हुंद कहकशान ओसमुत तो यम जन फतवा सदर करान तो इलाकस न कि बल्कि जिलस नाज ओसमुत अत कस्बस पे तो बहुस अथ डिंग वच गामस मजन तो मोन जन महल तथ महल नागराद नाव। महल नागरादस मजन थन पे नागराद बड़ खूबसूरत नाव। तो इस डंगी वचा वो अत पे मे अक्सर ज्यादा अदीब, फनकार, कलमकार, जर्नलिस्ट तो यहुंद वारिया मतलब तादाद डंगी वचस। बिल्कुल यह डंगी वचा मे वो इल्म अदबिक एतबार यह सोन कस्ब वारिया ब्रोह काल पे वारिया ब्रोह ओसमुत तो शिनाख्त कायम ओसमस अत। तो बहुस थन पेमुत पन्ने मातमाल युस जन मे नज़दीक अथ डिंग वज गामस मज़ी तो अत मे पैदाइश लभम तो अत मजन ओस मे बाब सब यम जन वली मोहम्मद सब। अस खानदानी नाव चूँकि वन खानदान सत ताल्लुक थवान तो मगर उर्फन वन छान कि नजार न कि बल्कि छान। तो वो सर्टिफिकेटन मज सान तह नाव दर्ज गोमुत। तो नाज़िम नज़ीर युस जन मे पत थन पेन पत युस जन मे एजुकेशन शुरू कर इब्तिदाई तलीम मे गरसी मजन गमज युस जन दीनी तलीम पन्निस बिड़बबस निशन यस जन ख्वाजा गुलाम अहमद नाव ओस। तो अत दौरान मे वारिया तरबियत कर्मज तथ मज मेनिस बाब सबुन खास रोल, मेनिस माम सुंद युस जन हाल गुजरियाय अब्दुल रशीद साहब। तो इथे कनत तो बेयुस मे गोडनिच प्राइमरी क्लासेस शुरू कर सह कर मे अथ पन्निस कस्बस मजन युस जन मिडल स्कूल ओस तो तत कोर मे मिडल पास। तो अम पत ओस अस अथ नज़दीक हायर सेकेंडरी मजन कोर मे 12th पास। तो तम पत वोतुस बह 12th पास ठीक नंबरों सतन हासिल करने पत वोतुस बह डिग्री कॉलेज सोपोर। डिग्री कॉलेज सोपोरस मजन कोर मे
یہ گریجویشن تو یتھ مزن زن ٹھیک ٹھاک پٲٹھۍ اکھ مگر پوٗرٕ آشوب دورس منٛز سُہ گریجویشن ہُنٛد سُہ دور اوس بڑٕ ووکھ تہٕ اتھ دورس منٛز امہِ پتہٕ گوس بہٕ أکِس پرٛایویٹ سکوٗلس منٛز ییٚتہِ زن مےٚ کٲم کٔر کینٛژن ٹایمس 2 ؤری مگر سُہ اوس تمہِ ساتہٕ لیٖڈنٛگ سکوٗل ماننہٕ یِوان تہٕ ییٚتہِ زن مےٚ تربیت تہِ لٔب تِکیازِ لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھے سُہ چیٖز تُلُن کہِ علم پٔرِتھ پرناوُن تہٕ تتھ منٛز لٔج مےٚ تربیت تہٕ امہِ علاوٕ یُس زن پتہٕ مےٚ اتھ دورانٕے کوٚر مےٚ MA اردوٗ تہٕ تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ ماس کمنِکیشنس منٛز یُس زن اردوٗ جرنلزمس منٛز پوسٹ گریجویشن حالٕے تہٕ یہِ چھُ تعلیٖم ہُنٛد سفر تہٕ یُس زن سون یہِ قصبہٕ ڈِنگی وچہ چھُ أمۍ قصبہٕ ڈِنگی وچہن چھُ واریاہ دیُتمُت تتھ منٛز چھُ اسہِ وٕنکیٚنس تہِ یتھ دورس منٛز تہِ یُس زن ڈاکٹر رفیق مسعودی صٲب ایڈِشنل ڈایریکٹر جنرل گٔے رِٹایَر یا اِتھَے کٔنٮ۪تھ چھُ پروفیسرس چھِ اسہِ تتہِ یہِ بڑٕ قٲبلِ داد یِمن ونو تِمن منٛز اوس محمد اشرف شاہیٖن صٲب یِم زن پرنسپل رِٹایَر گٔے ڈاکٹر عبدالقیوٗم صٲب چھِ شاہ صٲب چھِ تِم زن سپیشل جنرل یا سپیشلسٹ ناو اکھ حظ ڈاکٹر رفیق مسعودی ڈاکٹر رفیق مسعودی اوس سٹاٹس ریڈیو کشمیرس سۭتۍ وابستہٕ تِم ٲسۍ پیکس یووانی منٛز پتہٕ بنے تِم ڈایریکٹر تہِ اتہِ پتہٕ دوٗر درشنس پتہٕ وٲتۍ تِم اتھ مجلس تہٕ مےٚ چھِ خوشی کہِ تُہُنٛد یہِ تُہۍ ووٚنوٕ یہِ ناو چوٗنٛکہِ رفیق صٲب چھُ میٲنۍ اعلیٰ قدر دوس تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَنہٕ میٲنِس ادبی دُنیاہس منٛز چھُ تِہُنٛد واریاہ کینٛہہ دیُت تہٕ بہرحال اتٮ۪تھ آیہِ اَسہِ یہِ کتھ کہِ ناظم نذیٖر صٲب وٲتۍ پکان 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 سکوٗلس منٛز پٔرِتھ تہِ سکوٗلس منٛز وۄستاد روٗزِتھ تہِ بہر منزل ادبٕکِس دُنیاہس منٛز ناظم صاحب دیکھیے جہاں آپ نے ادبی دنیا یعنی صحافت کی دنیا میں جب آپ نے اپنا قدم رکھا تو اس وقت آپ کو کیسا لگا کہ یہ صحافت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات میں بتاؤں کہ اس بات کو بھولے بغیر یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی ایک پہچان ہے جس کو برصغیر ہند کا 8واں اسکالر قرار دیا گیا ہے، وہ ہے ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب. ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب نے مجھے پرائیویٹ اسکول میں نکلنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کوئی دوسرا شعبہ اختیار کیجیے کیونکہ آپ کے لیے یہ شعبہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ شاید ان کی نظروں میں ان کی وہ باریک بینی جو تھی، شاید ان کو یہ نظر آیا کہ یہ کسی اور شعبے میں جائے. کبھی کبھار زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو انسان کو سمجھ پاتے ہیں. بالکل، یعنی جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے اسی صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سمجھا تھا. بالکل اسی طرح سے مطلب وہ شاید ان کا نوشن جو ہمارے ذہن میں ابھر گیا تو اس کو چلتے ہوئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے جرنلزم میں صحافت کے میدان میں آنا پڑا. وہ ہے کہ تابندہ گنی ایک واقعہ ہوا. تابندہ گنی 2008 میں جولائی 2008 میں واقعہ ایک پیش آیا. 7ویں جماعت کی بچی تھی تو اس کو قتل بھی کیا گیا، اس کے ساتھ وہ ریپ مرڈر کیس تھا، وہ بہت بڑا واقعہ تھا. تو اس واقعے کے ساتھ میرا تعلق رہا ایک NGO کی، ایک فلاحی ادارے کی طرح. ہیومن ویلفیئر سوسائٹی ہم چلا رہے تھے اس وقت. تو اس ہیومن ویلفیئر سوسائٹی کی وساطت سے ہم نے ایک پروگرام انوائرمنٹ ہال ہندوارہ میں کیا. تو وہاں پہ جب مجھے صحافت سے جڑے ساتھی آئے تو وہ مجھے پوچھنے لگے، تو اس نے مجھے ایک ایسی کرن دکھائی کہ مجھے بھی جانا چاہیے. چھوٹا تھا میں، عمر کے لحاظ سے بالکل کم تھا، لیکن میں نے اب مطلب وہ جو افق کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے سوچا کہ اس کا جو دائرہ ہے یہ وسیع ہے، بہتر ہے کہ میں بھی طبع آزمائی کروں. تو میں نے پہلے ایک عام نیوز ایجنسی کے ساتھ رابطہ قائم کیا، بحثت رپورٹر کام کیا. اس کے بعد میں نے جو یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ سوشل میڈیا کی حیثیت سے جو اس وقت میسیج کے ذریعے لوگوں تک خبریں پہنچائی جاتی تھی، QNS کے ساتھ میں نے کام کیا. اس کے بعد براہ راست میرا رابطہ ہوا جس میں ایک اہم کردار رہا ہے ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب کے برادر جاوید مسعودی صاحب کا،
تو انہوں نے وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. بالکل ان کے چھوٹے بھائی ہے. تو انہوں نے مجھے ایک راہ دکھائی جو QNS تک پہنچنے میں مجھے معاون مددگار ثابت ہوئی. تو اس میں ایک دوست تھا میرا نذیر چکسری صاحب, اس نے مجھے وہاں پہنچایا, اور اسی کی وساطت سے میں پھر تعمیر ارشاد جو ایک اس وقت کثیر الاشاعت اخبار مانا جاتا ہے, تو اس میں میں نے قدم جمایا. اگرچہ مجھے اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ اس فن کے اس شعبے کے لیے بہتر کام نہیں کر سکتے ہیں, الحمدللہ میں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا عزم کیا, اور اس عزم کے ساتھ ہی آج تک تعین دم الحمدللہ میں ایک نام کے ساتھ آج اس صحافت کے میدان میں. آپ کی یہ بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آیا. امیتابھ بچن وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے شوق ہوا کہ میں ریڈیو میں کام کروں گا. جب میں وہاں گیا تو مجھے وہاں نکالا گیا, بولا کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے, لیکن اللہ کا یہ کرم تھا کہ فلمی دنیا میں ان کی آواز نے ان کو مقبولیت بخشی. یہی بات ہے ہمارے نذیر صاحب کی. کسی نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے اچھا نہیں فیلڈ, لیکن مقدر کی بات الگ ہوتی ہے. آج ہر کوئی ناظم صاحب کو بس ایک نوٹڈ مانے ہوئے جرنلسٹ جانتے ہیں اور مانتے ہیں. لیکن ناظم صاحب آپ کی ہم نے بات سنی, آپ نے ماس کمیونیکیشن میں ڈگری کی ہے, آپ نے کالج میں پڑھا ہے, آپ نے سٹارٹ کیا ہے جو اپنا کیریئر صحافت سے. لیکن آپ سے ہم چند باتیں کریں گے جو آج کا معاشرہ ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری نگاہوں سے گزرتا ہے. جہاں کہیں کچھ ہوتا ہے ایک نہیں ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں کیمرہ لے کر, اور ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے میں جرنلسٹ ہوں. مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ جرنلزم یہ کب ہمارے لوگوں میں ذہن میں سمجھ آئی کہ جرنلزم کیا ہے, اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے. لیکن جہاں ہم جاتے ہیں کیمرہ لیتے ہیں, کسی گھر میں مصیبت ہوتی ہے تو ہم اسی عورت کے پاس جاتے ہیں جس کا بھائی بیٹا خاندار مر چکا. ہاں پھر کیا ہوا, پھر کیسا ہوا, آپ بتائیے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں پڑی ہے, اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کو کہیں گے بہن ہو ماں ہو بابا یہ سر بند کرنا, ہم آپ کے مصیبت میں اس وقت آپ کے ساتھ ہے. انسٹیڈ دیٹ ہماری جو سوالات ہوتے ہیں کیا وہ شعبہ دیتے ہیں صحافت سے؟ مسرور صاحب المیہ ہے. حالانکہ جرنلزم جو ہے, صحافت جو ہے, یہ ایک سبجیکٹ ہے, یہ ایک میدان ہے, یہ ایک تاریخ ہے. اس کا ایک پس منظر بھی ہے, تاریخی پس منظر بھی ہے. صحافت کا ایک رول ہے جو سماج میں جمہوریت میں اس کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے. بے شک. دوسری بات ہے کہ میدانی صحافت جو ہے یہ ایک کارزار ہے. جس طرح سے ایک سپاہی میدانی جنگ میں جا کر لڑتا ہے تو اس وقت تک یا تو وہ مر جاتا ہے یا تو وہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے. بے شک. بالکل یہی بات ہے کہ صحافت جو ہے یا تو یہ خبر کو کور کر کے آتا ہے یا تو یہ وہاں پر ہی رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. جب یہ میدان میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے, ایک صحافت کا ایک پیرامڈ ہے لیکن وہ انورٹڈ ہے. جی. صحافت کا انورٹڈ پیرامڈ جو ہے, الٹا احرام جو ہے, صحافت کو تیسری آنکھ کہا جاتا ہے. بے شک. حالانکہ ہر ایک انسان کی دو آنکھیں ہیں, لیکن وہ دو آنکھوں سے دیکھتا ہے. صحافت کو تیسری آنکھ کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ اور دیکھتا ہے, اس کی نظر کچھ اور ہے, جس کو وسعت نظر ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کو دیکھا مسرور صاحب, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مسرور صاحب بظاہر ایک انسان ہے, اس میں وہی پارٹسا باڑی ہے جو دوسرے انسان میں ہے, لیکن میں اس کو اس طرح سے جج کرتا ہوں کہ اس میں صلاحیت کیا ہے, اس میں طور طریقہ کیا ہے. یہ چلتا ہے, سب لوگ چلتے ہیں, لیکن ایک صحافی کی تیسری آنکھ دیکھتی ہے کہ اس نے کس طرح سے قدم جمائے اور اس کا جانا جو ہے, اس کی منزل جو ہے وہ کہاں ہے. صحافت کے میدان میں آ کر ایک اس انورٹڈ پیرامڈ کے تحت ہمارا ایک ہی اصول ہے. جو ایک خبر بنانے والا صحافی ہوتا ہے, جو خبر دیکھنے والا صحافی ہوتا ہے, اس کے لیے اصول ہے, وہ ہے 5Ws1H. اس اصول کے تحت جو صحافی چلتا ہے وہ صحافت کو اچھی طرح سے سمجھ بھی پاتا ہے اور اس کو صفحہ کرتاز بھی لا سکتا ہے, اور اس کو وہ صحافی
کیمرہ کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں کیا ہوا، یہ کہاں ہوا، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، یہ کیسے کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا اور کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، یہ کیوں پیش آیا۔ اگر اس کے محرکات کسی جگہ پر کوئی جھگڑا ہوا تو جھگڑے میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ پہلے جو جھگڑا ہوا کہ اس کے محرکات کیا تھے، کیا ہے، اگر یہ جھگڑا کس کے ساتھ پیش آیا اور کس نے کیا، ہمیں دونوں کو آئیڈینٹیفائی اصلی ملزم ہے کون، اصلی ملزم ہے کون، اور اس ملزم کو سزا دینے والا صحافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس ملزم کے لیے صرف ایک جرنلسٹ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، وہ ملزم ہے، وہ مدعی ہے، اور ان دونوں فریقین کو سامنے لا کر ایک نقشہ بنانا، کھینچنا ہے کہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا، یہاں پیش آیا، اس وقت پر پیش آیا، تو یہ ایک خبر بنتی ہے۔ خبر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، پہلا انٹرو ہوتا ہے، بعد میں باڈی ہوتی ہے، اس کے بعد کنکلوژن ہوتا ہے۔ جو ابتدا میں انسان، جو ایک صحافی لکھتا ہے، ایک ایڈیٹر لکھتا ہے، ایک رپورٹر لکھتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ کھینچ لیتا ہے کہ واقعہ کیا ہے، اس کے بعد وہ تفصیلات لکھتا ہے، تفصیلات میں کس طرح سے کیا کیا واقعات ہوا، اس میں کون ملزم تھا، اس میں کون مدعی تھا، اس میں کس طرح سے کیا واقعہ پیش آیا، اس کے بنیادی محرکات کیا تھے۔ لاسٹ پر وہ جو اس کا کنکلوژن ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کنسرن کے ساتھ بات کرے گا کہ یہ واقع پیش آیا ہے تو آپ کا رول کیا بنتا ہے، یہ کس طرح سے سدھر جائے گا، یا معاملہ کس طرح سے حل ہو جائے گا، اس کا کورٹ لے کر اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے بعد یہ اس کو کنکلوڈ کرے گا۔ واقعے کے پیش آنے کے بعد یہ بھی لازمی ہے، اگر کسی جگہ پر پانی کا مسئلہ ہے، ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ سپاٹ پر جا کر لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے تو اس کے بعد اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ حقیقت کو دیکھ کے آیا ہے، لیکن یہ کنسرن اتھارٹی کو، متعلقہ حکام کو، متعلقہ افسر کو فون کر کے بتائے کہ فلانی جگہ پر پانی دستیاب نہیں ہے۔ تو اگر اس نے بات کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تو ایک صحافی کے لیے لازمی ہے کہ وہ کہے گا، وہ لکھے گا کہ میں نے متعلقہ افسر کے ساتھ بات کی تو اس نے فون اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی، خبر بیلنس ہوئی کیونکہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، یہ ایک ہی طرف رابطہ نہیں ہوا بلکہ دونوں کی بات سنی گئی، اگرچہ اس نے بات کی بھی نہیں لیکن ہم نے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا۔ اور اسی طرح سے جب اگر اس نے بات کی تو ہم اس کا سیکنڈ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، اگر وہ یقین دہانی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں، اگر اس کو کوئی دفتری پرابلم یا محکمہ کی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نوٹ کرتے ہیں۔ اسی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو صحافت ہے یہ سچائی کا نام ہے، یہ ایک حقیقت کا نام ہے۔ حقیقی معنوں میں خبر وہی ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہوتے ہیں یہ سفید کو سفید جھوٹ بولتے ہیں، ہاں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جو صحافی حق پر ہوتا ہے وہ حقیقت کو ہی سامنے لاتا ہے، کیونکہ اس کا عکس جو ہوتا ہے بالکل یہ ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ ونس مجھ کی مگر یہ عملاون ریسنٹلی اس لسجن سہ واقعہ گو یت مز تم بچہ گئی، اللہ تعالیٰ کر مغفرت تمن تہندین مالین ماجن دین صبر، سہ بنو اخ جرنلزم ونان پریت کھانا پٹ کن جرنلسٹ فلانا جرنلسٹ بنا سوشل میڈیا پہ تمو کوتا بنو سہ تمہ سات تمہ قسمک تکیازِ یس بچہ مران تس تران فکر یہ کیا گو، یہ گوس نا پتہ دہے تیو ڈرامہ بن کہ یہ تہندین ذہنن مز دہے پریشانی۔ مسرور صاحب بہ ون تہ یہ المیہ، یہ ستم ظریفی سن کہ اخ موج کریک لایان، امس دگ لجمت یتھ اس کشر پہ گوبر دگ ونان، یہ دگ لگنے پتہ سوئی زانان یمس یہ ستم ایوان۔ امہ ساتن انسان کانٛہہ تہِ ٲسۍتن یا زن دل جگر راوان چھُ، دل جگر پھٹان چھُ، أمۍ سٕنٛدۍ یِم زن حالات چھِ آسان، یُس زن أسۍ وٕچھان چھُ کہ یہ چھُ
بے ہوش آسان انسان چھُ بہوش حواس خمسہ کتھ تمہِ وِزِ ہٮ۪کان کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ ہوش منٛد آسان ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدۍ پانٛژوَے حواس صحیح سلامت آسان مگر یۄس ماجہِ اولاد راوان چھُ یۄس خاندارنہِ پنُن بٲژ راوان چھُ یۄس ماجہِ یۄس یہِ حظ یہِ ماجہِ پنُن یا بیٚنہِ پنُن بوے راوان چھُ تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ حالات کیٛاہ آسان یہِ چھِ بڑٕ بدقٕسمتی أسۍ پنٕنۍ وِور چھِ بڑاونہٕ خٲطرٕ پنُن اپروچ بڑاونہٕ خٲطرٕ یہِ سوشل میڈیا برونٛہہ کُن اننہٕ خٲطرٕ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ پنُن ناو کماونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ تیُتھ گناونہ حرکت کران ٹھیٖک چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سنبھلان چھِ اگر سنبھلن پتہٕ أمِس ماجہِ نِش گژھِ أمِس بیٚنہِ نِش گژھِ تِم اِتھِکٕس برابر تھاوِ یِم زن اِتھِکٕس جرنلزم ونان چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نفر وٕچھُن یہِ کیمراہس برونٛہہ کَنہِ أنۍ اوٚن أمِس سُنٛد رِپورٹ تُہۍ کٔرِو مگر أمِس منٛز گژھن حواس تِم آسٕنۍ کہِ یہِ گژھِ صحیح کتھ وَنٕنۍ ہو سکتا ہے اتھ بے حوٲسی منٛز ہیٚکہِ یہِ کٲنٛسہِ قتل کھٲلِتھ تہٕ یُس زن انویسٹِگیشن ٹیٖم چھِ آسان تِمن چھِ پتہٕ دِقت گژھان یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو ہٮ۪تھ یہِ ہیٚکہِ تمہِ ساتہٕ جذبات آسان اگر أمِس معموٗلی کٲنٛسہِ ہمساین کانٛہہ ایپِسوڈ اوس کوٚرمُت کُنہِ ساتہٕ أمِس بچس ووٚو آسہِ کوٚرمُت یہِ دی أمسٕے قٲتِل یہِ ہیٚکہِ أمسٕے قٲتِل قرار دِتھ پتہٕ یی پُلیٖس یِیہِ یہِ نی أمِس ہمسایس تمیُک مطلب گوٚو کہِ اکھ بدظوٗنی اکھ چھِ پٲدٕ گژھان تہٕ یُس زن تۄہہِ لسجنُک واقعہ ووٚنوُ مطلب تمہِ ساتہٕ اوس سُہ یہِ حظ یہِ مُصیٖبتٕچ تِژھ گٔر کہِ ہر اکھ أچھ ٲس نم ہر کانٛہہ دِل اوس رنجیٖدٕ ہر أکِس سٕنٛدِس دِلس منٛز اوس یہِ گُٹن تہٕ سُہ موج کیٛاہ وَنہِ ہے أکِس صحافِیَس أکِس نام نِہاد جرنلسٹس کہِ مےٚ کوٚت گوٚو نیٚچوٗ بیٚیہِ چھُ یورے پرژھان پتہٕ کہِ ژٕ وَن حظ موجی پتہٕ کیٛاہ گوٚو یہِ کر درٛایاو ارے بھائی اس کا تو ایک لختی جگر نکل رہا ہے تٔمِس چھُ آسان بکوَٹ درٛامٕژ تہٕ ژٕ چھَس دپان ژٕ وَن تہٕ گۄڈٕ تٲریٖخ أمۍ سٕنٛز یہِ کر زایو یہِ کر درٛایو تہٕ مطلب یہِ المیہ ہے اگر وۄنۍ أسۍ چھِ وَنان جرنلزم صحافت تِکیٛازِ تۄہہِ ووٚنوُ پانے کہِ یہِ ہسا چھِ ترٛیٚیِم أچھ یہِ ووٚن نہٕ تۄہہِ کینٛہہ یہِ چھُ اَتھ مُتعلِق وَننہٕ آمُت اگر یہِ حقیٖقت چھےٚ اگر أسۍ وٕچھان چھِ وٕنکیٚنس یُس تہِ یِوان چھُ اَتھ چھُس بہٕ کٲشِر زبٲنۍ منٛز وَنان لوٚٹھ چھُ آسان تٔمِس اَتھس کٮ۪تھ ہاں بتایے کیٛاہ ہوا یہِ چھُ بیٚیہِ لیکھان پٮ۪ٹھ کَنہِ جرنلِسٹ ییٚلہِ وٕچھان چھِ علمی قٲبلیت سۄ چھَنہٕ آسان مسروٗر صٲب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بہٕ پی جی اُردو جرنلزم کرنہٕ پتہٕ تہِ صحافتس منٛز 10-15 ؤری گُزارنہٕ پتہٕ تہِ چھُس بہٕ منٛدچھان وُنہِ تہِ پننِس پانس صحافی وننس منٛز تتھ چھُ یہِ وجہ کہِ صحافتُک یُس زن اکھ عظیٖم پیش اوس یتھ منٛز محمد باقر صٲبن ییٚمِس زنہٕ یُس زن ہندوستانُک بوٚڑ بار آزٲدی ہُنٛد اکھ پیروکار اوس ییٚمِس سارِ عام پھٲسۍ آیہِ دِنہٕ یہِ چھِ تٲریٖخ تہٕ صحافت ہندوستانچہِ تٲریٖخ منٛز یُس زن زیادٕ رول چھُ ادا کوٚرمُت سُہ چھُ صحافتن کوٚرمُت یتھ منٛز مولانا ابوالکلام آزاد سٕنٛز شخصیت چھِ یتھ منٛز یِم زن عظیٖم شخص چھِ مطلب بہٕ ونہٕ تۄہہِ کہِ یُس زن صحافتُک اکھ پیش چھُ اگر بہٕ ونہٕ مطلب اگر یہِ گژھِ نہٕ کہِ صحافت یُس لفظ چھُ یہِ چھُ صوٗف منٛز درٛامُت تمیُک مطلب گوٚو یِم زن صحیح آسان آسہٕ یِم پروردگار سُنٛد کلام اوس آسان تتھ کلامس یُس زنہٕ اکھ یُس اصوٗل بنیومُت چھُ یہِ صحافتُک اصوٗل چھُ تِموٕے پٮ۪ٹھ بنیومُت یُس صحافت وٕچھو أسۍ اِنسان سٕنٛزِ بیدٲری ہُنٛد راز چھُ اتھ منٛز چھُ واریاہ تعلُق صحافت بہٕ اوسُس توے ونان کہِ یِمن عظیٖم انسانن کُن وٕچھِتھ یِمن عظیٖم صحافین کُن وٕچھِتھ چھُس بہٕ پانس پنُن صحافی وننس منٛدچھان مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕنکیٚنُک دور وٕچھو تیٚلہِ چھُس پننِس پانس دپان کہِ مےٚ پزِ صحافی ونُن پانس تِکیازِ کم زیادٕ کما حقہ ہو چھُس بہٕ کوٗشش کران کہِ اتھ صحافت کٮ۪ن اصوٗلن پٮ۪ٹھ پکنٕچ مےٚ ووٚن تۄہہِ وۄنۍ مےٚ چھُ 5W1H چھُ مےٚ اکھ اصوٗل اکھ یہِ اصوٗل ییٖتِس کالس بہٕ اپناوٕ تیٚلہِ چھُس نہٕ پُلیٖس وول کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ أکِس ڈاکٹرس گٔژھِتھ أمِس تھپھ شیرٕنۍ کہِ یہِ چھُ کران یہِ ہسا چھُ فیک ڈاکٹر مےٚ لٔج یہِ پتہ مےٚ آیہِ رِپوٹٕس کہِ یہِ ہسا چھُ فیک ڈاکٹر مےٚ چھُنہٕ اِجازت کہِ أمِس ڈاکٹرس تھپھ کرنس تہٕ تھپھ ژھٕننس کہِ ژٕ وَس سا بۄن ژٕ چھُکھ فیک ڈاکٹر نہ مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز ڈاکومینٹٕس کلیکٹ کرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ مےٚ چھُ سورس وٕچھُن کہِ مےٚ کُس پراپر سورس بنہِ
اگر ام فیک ڈاکومنٹ ہو بیچ ام سند یونیورسٹی چیک کریں مش ام سند کالج چیک کرن ام کت یونیورسٹی مش پورمت یہ حقیقی یونیورسٹی یہ گویا کہ میری کام صرف امس اینالسس کریں میری کام ام سند یہ برو کن ان کہ یہ حقیقت پہ مبنی کن یہ اپوز کن یہ پوز نہ مے تھپ شیر ام خاطر پولیس ام خاطر پن پریت کس پروٹوکال پن لاز پولیس کر ایرسٹ اگر یہ خبر آئی پولیس کم کر ایرسٹ امس تم پتہ پولیس تہ اختیار کہ یہ دی امس سزا یہ کر صرف ایف آئی آر درج امس متعلق تم پتہ کر پولیس دی رپورٹ عدالتس تم پتہ عدالت دی پانے فیصلہ یہ ونکس وچان بیسکلی سوشل میڈیا ات پہ کم جرنلسٹ آئی کیا نہ آئی تو یہ کار اخ پکان اس اخباری دنیا وچو یہ مر نہ کی تکیازِ اخبار سہ یم انسانس اخ بیداری اخ دِژ پرن وٲلۍ چھِ ونکس تہِ پران تکیازِ سوشل میڈیا یہ زن وچھان لچھ بد لُکھ تہِ کرورن مز تہِ پتہٕ أسۍ ییٚلہِ وٕچھو ہندوستانٕچ آبٲدی چھِ 1 ارب تہٕ 45 کرور گوٚو اتھ منٛز چھِ لُکھ اخبار پران اخبارس مز وچھان کیا مگر اخ چیز چھُس بہٕ دپان اخبارس مز چھُ آسان فلانی چور کو پکڑا گیا اور اس کو سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا اگر 5 دۄہ 6 دۄہ یہ آسے یوان امی اخبار کے تھرو پتہ ہسا آو تمس یہ کرنے پتہ تمس جرمان گوا کن پتہ یہ جیل گوا عام لوکن سے روزان یہ خیال اگر ژوٗر کر اس کو گرفتار کیا گیا مگر ات گوٚژھ یہ تہِ پتہ یُن گرفتار ہونے کے بعد اسے کیا کچھ ہوا وچھو تُہۍ مسرور صٲب یہ اصوٗل خبر یم ساتن کانٛہہ تہِ صحافی ایڈیٹر بنائے یا رپورٹر رپورٹ دی امس یہ لازمی بنان کہ یہ خبر اپڈیٹ کریں ام سند خاطر اصول باضابطہ اصول کہ اگر ہسا نفر گرفتار گو ژوٗرِ ہندس معاملس مز پتہ آو یہ سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے مگر اس کے بعد اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ رپورٹس کو تلاش کریں اب اس کو پولیس کے پاس جانا ہے اس کو کس دفعہ کے تحت آپ نے گرفتار کیا اور ان دفعات کو اس کو پڑھنا ہے ایک صحافی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان دفعات کو پڑھے وہ ان دفعات کا مطالعہ کریں کہ کس طرح سے ان دفعات کے تحت اب اس کو کون سی سزا لگنے والی ہے پھر اس کو عدالت کے ساتھ رجوع کرنا ہے اور عدالت سے رپورٹس لینے ہیں کہ اس پر کیا کچھ جرم عائد ہوا ہے یا یہ ملزم ہے یہ 2 چیزیں ہیں ملزم ایک اور مجرم ایک مجرم تب ثابت ہو جاتا ہے جب اس پر جرم عائد ہوتا ہے صحیح بات ہے ملزم وہ ہے جس کے لیے الزام لگایا گیا ہے اس نے چوری کی ہے تب یہ مجرم بنتا ہے جب اس کو عدالت پروو کرے گی کہ یہ اس نے چوری کر دی ہے اور یہ اس کے تمام شواہد ثبوت سامنے آئے تو ان شواہد ثبوت کے ساتھ اس کو مجرم قرار دیا گیا اور اس پر کیا سزا عائد کیا گیا یہ پورا رپورٹ کرنا ہوتا ہے یہی تو ہم چاہتے ہیں اپ ڈیٹ اصل میں ہر ایک خبر کا اپ ڈیٹ ہر ایک خبر کا تجزیہ ہر ایک خبر کو سامنے لانے کے لیے قارئین کو مطلع کرنا یہ ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے میں آپ کو ایک بات جناب ہاں فرمائیے ایک بات ہے کہ جب ہم خبر لکھتے ہیں میں آپ کو کل کی بات بتاؤں ضلع بانڈی پورہ میں سکول ہے ان سکولوں میں 81 بچے ہیں اساتذہ 16 ہے دوسرے سکول میں بچے زیر تعلیم ہے 103 اساتذہ 6 ہے اور دوسرے سکول میں اساتذہ 12 ہے اور 43 بچے ہیں دوسرے سکول میں 150 بچے ہیں اس میں 7 اساتذہ ہیں خبر لکھنے سے پہلے رپورٹ آنے سے پہلے میں نے سب سے پہلے سورس کو یہ بتا کے رکھا کہ مجھے لسٹ چاہیے کیونکہ جب محکمہ تعلیم کل مجھے پوچھے گا تو میرے پاس باضابطہ طور ایویڈنس ریکارڈ ہونا چاہیے ایک ریکارڈ ہونا چاہیے جب میرے پاس ریکارڈ ہوگا ایویڈنس ہوگا تو میں حاوی ہوں میں ان سے پوچھ سکتا ہوں لیکن اگر میرے پاس میں نے ہوا میں بات لکھی کیونکہ مجھے جواب دہ ہونا ہے کیونکہ وہ ڈیفرمیشن کیس کرے گا اخبار کو کسی کی حد تک آمیز کے لیے ڈیفرمیشن کیس لگا ہوا ہے کہ عدالتیں ہیں
کوئی اخبار والا تو یہ خود مختار اتنا تو نہیں ہے کہ ایک اپنی خود مختاری کا اپنے مجاز ہونے کا کوئی دعویٰ کرے، لیکن جس بھی محکمہ پر جس شخص پر بھی یہ کوئی خبر نکالتا ہے اس شخص کے لیے بھی راستے کھلے کہ وہ اس کو حد تک آمیز کیس میں لا سکے گا۔ اگر ایک صحافی کے پاس ایویڈنس ہے، کسی شخص کے بارے میں خبر لکھی ہے لیکن اس کو ثبوت کے ساتھ خبر لکھنی ہے، خبر کے ثبوت کے بغیر خبر لکھنا ایک غیر صحافت، وہ میں کہوں گا کہ وہ جہالت ہے، وہ خبر نہیں ہے۔ اگر کسی کو دبانے کے لیے، کسی افسر کو دبانے کے لیے خبر لکھی جاتی ہے، لیکن اس افسر کے لیے لازم ہے کہ وہ حد تک آمیز کیس، ڈیفرمیشن کیس کر سکے۔ ناظم نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحافت کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، اگر صحافت کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے تو وہ ایک کیسی صحافت ہے؟ ناظم نذیر صاحب جو ایک سینئر صحافی ہے، ناظم صاحب جو ہمارے آج کل کے صحافی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ مسرور صاحب، سب سے پہلے بات ہے کہ یہاں ہر ایک موبائل والا اب صحافی بن بیٹھا ہے۔ بے شک یہ تو المیہ ہے کہ باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو کھینچ کے اس کو مطلب اپنا بیٹا تصویر لے جاتا ہے اور اس کی تاریخ سامنے لاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ ذریعہ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن حکومتی سطح پر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خبر جو ہے، اب خبریں ایسی بھی ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دو مطلب بیوی اور زوجہ اور شوہر کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، یہ ہمارے موبائل فونز پر آ جاتے ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ کو صحافی بن بیٹھتا ہے، اور اس پر زیادہ ویوز آتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میری ویوز اب کیز میں آئے، اب یہ ملینز میں آئے، تو اس کا یہ جو بوسٹ جو ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے ناظم نذیر جیسے یا بڑے بڑے عہدے دار جیسے، مطلب میں یہ کہوں گا کہ آپ کو مجھے کئی انٹرنیشنل فگرز کے ساتھ کام کرنے کا یا سیکھنے کا موقع فراہم ہوا۔ ان میں یوسف جمیل صاحب ہے جو ہمارے بین الاقوامی سطح کی شہرت یافتہ صحافی ہے، ان میں ریاض مسرور صاحب ہے، BBC کے نمائندے ہیں، ان سے سیکھنے کا موقع مجھے ملا۔ تو وہ جب درس دیتے ہیں، وہ جب یا شجاعت بخاری جو شہید شمع صحافت تھے ہمارے، ان کے ساتھ مجھے انٹرنیشنل ٹور کرنے کا موقع فراہم ہوا، لیکن جب ان کی باتوں کو دیکھا جاتا ہے تو صحافت سمجھ آتا ہے، یہ انورٹڈ پیرامڈ ہم سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ایک صحافی میدان صحافت میں آ جائے، صحافت کے نام پر کم از کم یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہاں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو الگ پلیٹ فارم ہے، آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ جب آپ صحافت کے میدان میں آتے ہیں تو آپ پولیس والے بن کر نہیں بلکہ صحافی بن کر سامنے آ جائے۔ اسکرین پر آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو اپنے انورٹڈ پیرامڈ پر جانا ہوگا، آپ کو اپنے ایتھکس پر جانا ہوگا، آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میں بات شروع کیسے کروں اور اس کا اینڈ کیسے کروں، یہ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو صحافت ہے یہ سچائی کا نام ہے، جب ہم نے صحافت کی دنیا میں کام کرنا ہے تو ہم نے سچائی کو آگے لانا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ نامور صحافی جناب ناظم نذیر صاحب تھے، آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، ضروری مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ان کے باتوں سے بہت کچھ ملے گا، ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب وقت اور ملے گا تب پھر آپ سے بات ہو جائے گی، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔